अस्सलामु अलैकुम, मैं सना कहवान। नाज़रीन, पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम फसाद शुरू हो चुका है और साफ मकसद जाहिर है जिसकी आड़ में इस टाइम न सिर्फ कश्मीरियों के ऊपर बल्कि मुसलमानों के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनके कारोबारों को ख़त्म किया जा रहा है। और यही नहीं बल्कि जो हॉस्टल में मौजूद तलबा हैं उनको भी हॉस्टल छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। भारत के अपने अंदर मोदी हुकूमत के खिलाफ इस टाइम आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के साबिक सरबरा एएस दौलत का जो बयान इसी हवाले से है, जो कि पहलगाम हमले की सारी जिम्मेदारी मोदी हुकूमत, उनके सिक्योरिटी फेलियर और उस पर नज़र डालता है कि सबसे बड़ी नाकामी है इस टाइम मोदी हुकूमत की ही। BBC भी, न्यूयॉर्क टाइम्स भी तमाम हकाइक खोलकर सामने रख चुका है और सारे सवालात इस टाइम खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये भारत करना क्या चाह रहा है। इस पर बात करें कि मुज़म्मिल सॉलवर्दी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जबकि हमें ज्वाइन किया है एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। सैयद मोहम्मद अली साहब हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। खालिद साहब। खालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं जी? जी सर साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। खालिद साहब, एक स्टोरी बहुत चल रही है, एक तो भारत ने अपना एयर वाइस चीफ सैक किया है और दूसरा देखें ना, हमें तो बिग बर्ड से बहुत डराया जाता था कि उनके पास राफेल हैं और राफेल स्टेल्थ है, रडार में आएगा नहीं और आएगा तो पता नहीं लगेगा और ऊपर से होके चला जाएगा और कोई उसको हिट नहीं कर सकता। तो ये क्या, एक तो एयर वाइस चीफ को क्यों उन्होंने सैक किया और दूसरा सोर्स कोड की बहुत हम स्टोरी सुन रहे हैं कि फ्रांस ने सोर्स कोड नहीं दिया, तो सोर्स कोड के बगैर वो मिसाइल अपने लॉन्च नहीं कर सकते, क्या कहानी है? थैंक यू जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने स्टार्ट में कर दिया। लेट मी स्टार्ट विद वाइस चीफ। पहली बात तो डिस्क्लेमर है कि मैंने फायर नहीं किया उनको, लेकिन मैं कमेंट कर सकता हूँ। कमेंट ये है मेरा कि देखिए, जब मैं ये अक्सर लोगों से बात करता हूँ कि 1.4 बिलियन की आबादी है उस मुल्क में, और जब आप एक अनएथिकल, जो एक बिला जवाज और जिसके अंदर आप गिल्टी फील करें ऐसे ऑपरेशंस करेंगे जिसके अंदर मेलिफाइड इंटेंशंस होती है, कॉन्स्पिरेटरी का एलिमेंट होता है, तो हर शख्स का ज़मीर तो नहीं सुलाया जा सकता 1.4 बिलियन का। और मैं अक्सर कहता हूं कि 1.4 बिलियन में से शायद 1.38 बिलियन लोग नहीं चाहते जंग हिंदुस्तान में। ये चंद पॉलिटिशियंस हैं हुकूमत में जो लीडर हैं और वो पॉलिटिकल मोटिव के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हम यूनिफॉर्म सारे पहनते हैं, मैंने भी 35 साल पहने, जहाज उड़ाए, तो हमारे अंदर एक इंसानियत वाला एलिमेंट, चाहे आपका कोई भी रिलीजन हो, वो तो बाय डिफॉल्ट अल्लाह मियां ने रखा है हमारे। तो आपके जहन में जब ये होता है कि मैं ऐसा ऑपरेशन करने जा रहा हूं या मुझे ऐसा ऑपरेशन करने का कहा जा रहा है जो अनएथिकल है, बेसलेस है, जिसमें मासूम लोग मारे जाएंगे, तो आपका ज़मीर जाग जाता है, तो आप रिटेलिएट करते हैं, चाहे वो ओपनली करें। और जाहिर है फिर कोई भी ऐसा जिसमें आप मिसफिट होंगे एक बिगर गेम के अंदर जो मोदी ने और उनकी हुकूमत ने बनाई होगी, तो फिर कोई भी उनके रास्ते में आएगा, उनको हटा दिया जाएगा। और दिस इज द रीजन बेसिकली। देखिए, राफेल का एक रीजन देना, जो आपने भी बड़ा अच्छा किया कि जी राफेल का एक रीजन बना। राफेल जब आ रहा था हमने भी सुना था, और नरेंद्र मोदी ने 2019 में कहा था अगर राफेल होते तो ये अभिनंदन वाला वाकया ना होता। राफेल का इस अभिनंदन से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं आपको एश्योर कराता हूँ। वो इसलिए कि 2019 में जब उन्होंने $9 बिलियन की एक डील की फ्रांस से राफेल की, थिंकिंग कि ये तकरीबन 150 किलोमीटर का उसके पास मिसाइल है, उस जहाज में लगता है और बियॉन्ड विजुअल रेंज है, ये बहुत बड़ी रेंज थी 2019 में, आज से 6 साल पहले। और बड़ी सिग्निफिकेंट ये अचीवमेंट थी हिंदुस्तान की कि हमने 140 जो किलोमीटर, 150 किलोमीटर एक मिसाइल फायर करता है, दूसरे दुश्मन को मार देता है बगैर देखे, रेडार पे सिर्फ देख के, हमने वो खरीद लिया है। तो इधर पाकिस्तान ने भी J-10C खरीद लिया 2 साल बाद ही, 2022 में इंडक्ट हो गए मार्च में। हमने भी वही ना सिर्फ जहाज को चेकमेट कर दिया, बल्कि हमने मिसाइल जो PL-15 लिया वो इस वक्त 200 किलोमीटर प्लस है। और मैं आपको फर्स्ट हैंड क्यों रिपोर्ट कर रहा हूं और इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा हूं कि मुझे पाक फिजाइया ने एक्सेस दिया है। मैं अपनी खालिद चिश्ती के नाम से डॉक्यूमेंट्री चैनल चलाता हूं और मैं PF के लिए, पाकिस्तान एयरफोर्स और हिस्ट्री के लिए जो वॉर किया है उनमें डॉक्यूमेंट्रीज बनाता है। पर राफेल रडार में तो नहीं पकड़े जा सकते थे, फिर 30 अप्रैल की रात कैसे पकड़े गए? नहीं, ये किसी स्टेज पे नहीं था कि राफेल रडार में नहीं पकड़े जा सकते, ये कहीं नहीं मैंने पढ़ा और ना उन्होंने क्लेम किया होगा। आप अभी राफेल बनाने वालों को फोन करें, वो नहीं मानेंगे कि हमने राफेल इसलिए बनाया कि रडार पे नजर नहीं आता है। स्टेल्थ कुछ खुसूसियात होती हैं, वो हमारे J-10C में भी है कि उसमें टेक्नोलॉजी ऐसी ली जाती है कि वो मिनिमाइज कर देता है अपनी रेडिएशन को। बट यू कैन नॉट से
لیکن کریڈٹ انویزیبل نہیں ہو سکتا. اگر کسی کو یہ پکچر جا رہی ہے یا کمپنی کی طرف سے کہا گیا تو وہ غلط ہے کہ انویزیبل ہے, جیسے وہ آئے گا چکر لگا کے چلا جائے گا, ہمیں پتہ بھی نہیں لگے گا. ایسا کوئی چلسا نہیں. اور یہ سورس کوڈ کیا ہے کہ انڈینز کہہ رہے ہیں ہمارے میزائل اس میں نہیں لگ پا رہے, تو ہمارے J-10C میں ہم اپنے میزائل لگا سکتے ہیں, وہ رافیل میں اپنے میزائل نہیں لگا پا رہے. دیکھیں سہروردی صاحب, جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. جب ابھی نندن مارا گیا تو کہا گیا رافیل آئے گا تو نہیں چھوڑیں گے. جب رافیل آ گیا تو پھر کہنے لگے کوڈ, تو انہوں نے کہا کوڈ پیچھے رہ گئے اصل میں. تو اس کی تو کوئی بھی ریزن کی دی جا سکتی ہے. اور دیٹ لک سو illogical کہ کوڈ جب ملک سے خریدے جاتے ہیں تو ان کو 4 سال بعد خبر آئی ہے کہ کوڈ ان کے پاس نہیں ہے. ان کو پیس, جب یہ کانفلکٹ سے پہلے نہیں پتا تھا کہ ہم نے کبھی فائر بھی اس کو کرنا ہے, کہ یہ جہاز کوئی ایروبیٹکس لیے تو نہیں لیا جاتا, اس کا ہم نے چلانا بھی ہوتا ہے. دھار کر ساتھ پر نکل گیا نا. اچھا نہیں, تو پھر کیا ہے وجہ؟ مطلب 30 اپریل کی رات اگر وہ 150 کلومیٹر تک فائر کر سکتے تھے تو پھر تو وہ انڈین ایئر سپیس سے بھی ہمیں فائر کر سکتے تھے. انہوں نے پھر فائر نہیں کیا نا. ایبسولوٹلی کر سکتے تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں اپنے ملک میں رہ کے تو فائر کیا جا سکتا ہے, اور سورس کوڈ کا چکر نہیں. دی کریڈٹ شوڈ گو ٹو دا پاکستان ایئر فورس. وہ اس لیے عام طور پہ جو ایویشن یا فائٹر فلائنگ کو کم سمجھتے ہیں وہ, اور اکثر چینل سے مجھ سے سوال بھی کر رہے ہیں کہ پاک فضائیہ نے ڈیٹیکٹ کر لیے. دیکھیے ڈیٹیکٹ ہم نہیں کر رہے, ہماری نظر میں ہے سارا کچھ, ہم ٹریک کر رہے ہیں ان کو تھرو آؤٹ ہمارے بارڈر کے ارد گرد. جو ہمارے بارڈر کے نزدیک آتے ہیں they are visible. یہ غلط فہمی دور کرنی چاہیے ان کی بھی. اور ہمیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چائنیز نے اسپائی سیٹلائٹ کو ایکسیس دے دیا اس لیے ہم نے پکڑ لیا, ورنہ ریڈار سے نہ پکڑ پاتے. نہیں ایسا کوئی, اب ہر طرح کے بہانے کیے جا سکتے ہیں. ہمیں اسٹرینتھ مل گئی ہے, ان کے کوڈ گم ہو گئے ہیں. تو موبائل خریدتے وقت آپ نے پاسورڈ لے کے خریدتے ہیں, یا آپ کبھی موبائل آپ نے خریدا ایک موبائل بھی کہ جس کا پاسورڈ نہ پتا اور آپ موبائل خرید لیں؟ تو یہ ایک سٹرینج انفارچونیٹ باتیں ہیں اور بیس لیس باتیں ہیں. ہیونگ فلون ان دی ایئر فورس فار 35 ایئر, میرے بھی 3000 گھنٹے ہیں. میں نے تو کبھی ایسا جہاز نہیں اڑایا تھا جس میں کہوں یار اچھا اگر میں اڑا لیتا ہوں لیکن کوڈ مجھے پھر کسی دن بتا دینا, جب جنگ لگے گی تو کوڈ بتا دینا. دس لک سو ویئرڈ. میں اس لیے آپ کو آؤٹ رائٹلی نہ صرف ڈینائی کر رہا ہوں بٹ ڈس ایگری کرتا ہوں کہ ایسا کوئی پاسبلٹی نہیں ہوتی. کوڈز وغیرہ کو ایسا نہیں ہوتا کہ ایک طرف کو سیٹلائٹ مل گیا. یہ میں سیٹ اسائڈ کر رہا ہوں امپریشن. دیر از نتھنگ لائک دیٹ. جب آپ کی پروفیشنلزم نہیں ہوگا, اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں پاک فضائیہ ہمیں سکھایا ڈے 1 پہ. ہم لٹرلی جب ایئر فورس میں پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم نے آؤٹ نمبرڈ لڑنا ہے. ہماری نومیریکل کبھی بھی پیرٹی بھی نہیں ہوگی, سپریورٹی تو دور کی بات ہے. یہ ہمیں پہلے دن بتا دیا جاتا ہے, اور ہمیں ٹریننگ اسی طرح دی جاتی ہے کہ ہم 2 جہاز جائیں گے, ادھر سے 6 آئیں گے. تو ہماری ٹریننگ بیسڈ اس پہ ہے. یو سی گیپ آپ جو پلگ کر سکتے ہیں وہ 2-3 چیزوں سے کر سکتے ہیں. ایک آپ کر سکتے ہیں جذبے سے, جو الحمدللہ ہمارا ہے. دوسرا آپ کر سکتے ہیں بہتر ٹریننگ سے, اور تیسرا آپ کر سکتے ہیں ٹیکنالوجی سے. تو ہم تینوں میں الحمدللہ, جذبہ بھی امریکہ میں کبھی نہیں رہی پچھلے 75 سالوں میں. ہمارے اندر ٹریننگ سب سے اچھی ہے دنیا کی, اسی لیے پوری دنیا کے پائلٹس ہمارے پاس ٹرین ہوتے آتے رہے ہیں اور آ بھی رہے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ خاص طور پر ہر ایئر فورس یا لیڈر جو آتا ہے, جو ایئر چیف ہوتا ہے, وہ ٹیکنالوجیکل ایج مینٹین کرنے کی obligation ہوتی ہے اس کو. پریزنٹ میں 4 سال سے کیونکہ وزٹ کر رہا ہوں مختلف ایئر بیسز کو, میں مختلف سینئر آفسر سے لے کر ینگ آفسرز تک ملتا ہوں. آئی کین ٹیل یو وہ اپنے ویپن سسٹم کے. پر اچھا نہیں, آخری سوال مجھے پھر محمد علی صاحب کے پاس جانا ہے. ابھی ہم نے J-10 تو کہیں نہیں اڑائے ہیں جو J-10 ہے رافیل کے مقابلے میں. ابھی تو ہم J-17 سے ہی اس دن ہم نے کیا ہے کاؤنٹر. نہیں, یہ بھی میں شاید مس پرسیپشن اگر کریٹ ہوئی ہے کہ J-10 نہیں اڑ رہے. میں ابھی چند ہفتے پہلے جو J-10 پائلٹس کو مل کے آیا ہوں وہ رکنے والے ہی نہیں تھے, میں آپ کو بتاتا چلوں. اور ایک میں کل سے چینل پرسوں سے کہہ رہا ہوں لوگوں سے کہ میں ایئر چیف کی پوزیشن سمجھ سکتا ہوں, کیونکہ چھوٹی سی, میں 30 سیکنڈ میں ختم کروں گا بائی سیئنگ کہ 1965 وار میں ایئر مارشل نور خان ہمارے ایئر فورس چیف تھے. ان سے جنگ کے بعد کسی نے پوچھا کہ ایئر مارشل صاحب آپ کو کوئی ڈیلیما یا مشکل پیش آئی؟ تو ایئر مارشل نور خان نے کہا کہ مجھے مشکل یہ نہیں تھی کہ اپنے پائلٹس کو جنگ میں دھکیلوں کیسے, مجھے مشکل یہ تھی کہ ان کو روکوں کیسے. and I'm sure پریزنٹ ایئر فورس چیف یا کوئی بھی قیادت ہو وہ یہی ڈیلیما ہوگا, بیکاز ہمارے ماشاءاللہ موٹیویٹڈ ہیں. J-10 اس وقت بھی اڑ رہے ہیں پورے پاکستان میں, دن اور رات اڑ رہے ہیں. میری کل رات بھی بات ہوئی ہے جہاں ہونی چاہیے تھی, وہ بالکل اڑ رہے ہیں. میں ایشور کرا رہا ہوں وہ بھی ہم نے کوئی اس کے لیے تو اسٹوریج کے لیے تو نہیں رکھے, وہ ہوا میں ہیں موجود, اور دشمن کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ بھی اڑ رہے ہیں, کمبینیشن میں اڑ رہے ہیں. محمد علی صاحب آپ ڈیفنس ایکسپرٹ ہیں. پہلے انہوں نے ناردرن کمانڈ کا کور کمانڈر سیک کیا, پھر ایئر وائس چیف انہوں نے سیک کیا,
پھر انہوں نے اپنا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزری بورڈ پورا ری ویمپ کیا, سارا پچھلا ختم کر کے نئے لگایا. اب انہوں نے اپنا لیفٹیننٹ جنرل ڈی ایس رانا جو ان کا را میں یہ ڈائریکٹر DIA تھا وہ ہٹایا. ہم بہت ڈیلی کی بنیاد پر ایک آدھی سیک, ٹرمینیشن یا ان سیریمونیلی ریموو کرنا یا ہٹا دینا, ہم بڑے عہدوں پر انڈین آرمی میں, فضائیہ میں, انٹیلیجنس میں شفل دیکھ رہے ہیں. واٹ ڈز دس ریفلیکٹ؟ وہ اتنی تیزی سے پرچ کر رہے ہیں, شفل کر رہے ہیں, لوگوں کو ہٹا رہے ہیں, کیوں؟ تھینک یو مزمل صاحب, بڑا اہم سوال کیا آپ نے. میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی وجہ اس کی جو ہے وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو سول ملٹری ریلیشنز ہیں اس کی نوعیت یکسر مختلف ہے. ابھی آپ کے پروگرام سے چند منٹ پہلے کور کمانڈر کانفرنس کا بیانیہ آیا اور آپ نے دیکھا کہ اس کے اعلامیے میں سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ پاک فوج جو ہے وہ عوام کے تعاون کے ساتھ, ان کی حمایت کے ساتھ انشاءاللہ ہر قسم کے جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گی. نمبر 1. اب آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتے ہیں تو میں ایک پاکستانی سیکیورٹی ایکسپرٹ کی حیثیت سے آپ کے فورم سے جو بھارتی افواج ہیں, ان کے افسران اور لیڈرشپ ہے, ان سے اظہار ہمدردی کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ آئی فیل سوری فار دیم کہ ابھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے CDS اور تینوں سروسز چیف کے ساتھ جو ملاقات کی مودی صاحب نے, تو انہوں نے ان کو مشن کیا دیا ہے. ان کو کہا ہے کہ جناب آپ نے میری سیاسی ساکھ اور گلوری میں اضافہ کرنا ہے, باقی آپ نے آپریشن کیا کرنا ہے, آرمی, ایئر فورس, نیوی کس نے کرنا ہے, کہاں کرنا ہے, کتنا کرنا ہے, یہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں. یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ بھائی بنیادی طور پہ میں نے 1.4 ارب بھارتی لوگوں کے خون پسینے کی جو کمائی ہے اس میں سے 80 ارب ڈالر جو ہیں جو میں لیتا ہوں ان سے دفاعی بجٹ میں, اس کا واحد اور سب سے اہم مقصد اپنی سیاسی قد کاٹ کو آگے بڑھانا اور گلوری کو آگے بڑھانا ہے. چاہے اس میں جو بھارتی فوجی ہیں, افسران ہیں, وہ استعمال ہو جائیں, ضائع ہو جائیں, فالس فلیگ آپریشن کرنا پڑے, ابھی نندن جیسے بندے کو ہائیسٹ ایوارڈ دینا پڑے, یا اپنے انٹیلیجنس آفیسرز کو پاکستان میں یا امریکہ بھجوا کے دہشت گردی کروانی پڑے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے فورم سے میں بھارتی جو ملٹری آفیسرز ہیں اور جوان ہیں ان سے اظہار ہمدردی کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی قیادت آپ کو میسر آئی ہے جو آپ کے ایک جانب عوام کا محمد علی صاحب کیا 80 ارب ڈالر بھی ضائع کر رہی ہے اور آپ کی جانیں بھی خطرے میں ڈال رہی ہیں پاکستان جیسی نہیں محمد علی صاحب, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا انڈین آرمی, ایئر فورس, انٹیلیجنس جنگ کے لیے تیار نہیں تھی؟ جو اس کی سینئر قیادت کو ہٹانا پڑ رہا ہے وہ جنگ کے لیے تیار نہیں تھے؟ کیونکہ ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ فوجیں ہر وقت جنگ کے لیے تیار ہوتی ہیں. کیا ان کا کور کمانڈر جنگ کے لیے تیار نہیں تھا, ایئر وائس چیف جنگ کے لیے تیار نہیں تھا, ان کا انٹیلیجنس چیف جنگ کے لیے تیار نہیں تھا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی گھر بھیجا جا رہا ہے بہت اعلیٰ افسران کو انٹیلیجنس کے یا ایئر فورس کے, اس کی 3 اس میں سے چیزیں ثابت ہوتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ پہلی سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جو بھارت کی فوجی اور انٹیلیجنس قیادت ہے وہ اپنی سیاسی لیڈرشپ کا اعتماد کھو چکی ہے. وہ ان کی توقعات اور خواہشات پہ پورا نہیں اتر رہے یا نہیں اتر سکتے یا نہیں اترنا چاہتے, اسی لیے ان دا ہائٹ آف کرائسس ان کی انٹیلیجنس اور ملٹری لیڈرشپ کو گھر بھیجا جا رہا ہے. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات, جس طرح میں نے پہلے بھی اظہار ہمدردی کیا, یوں لگتا ہے کہ ان کے اندر میں خیال ہمارا رابطہ ٹوٹ گیا. میرے خیال سے منقطع ہو چکا ہے. خالد چشتی صاحب واپس جاتے ہیں. محمد علی صاحب سے دوبارہ سے رابطہ ہمارا بحال ہو گیا. اور ٹریننگ کے بہت شدید مسائل ہیں. اور آخری بات یہ کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاہے سکھ ہوں اور مودی صاحب کی جو اپروچ ہے سیکٹیرین وائلنس کی یا غیر ہندو لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کی, اس کا اثر بھارتی افواج کے اندر بھی جو مائنورٹیز ہیں, چاہے وہ مسلمان ہوں, سکھ ہوں, پارسی ہوں, دلت ہوں,
ان کے اوپر بھی بڑھ رہا ہے، کیونکہ ان کی وہ کمٹمنٹ سرو کرنے کی، سیکریفائز کرنے کی، ڈیفینڈ کرنے کی یقینی طور پہ نہیں ہو سکتی جو کہ ان کی لیڈرشپ ایکسپیکٹ کرتی ہے۔ اچھا خالد چشتی صاحب، اب روایتی جنگ تو نہیں ہے، ایسا ممکن نظر نہیں آتا کہ کسی جگہ سے بھارتی فوج جو ہے وہ پاکستان کے اندر داخل ہوگی اور کوئی کنونشنل لڑائی ہوگی۔ اب لڑائی تو یا میزائلز کی ہے یا ایئر فورس کی ہے، ان کے جہاز آئیں گے تو وہ کوئی سرجیکل سٹرائک کریں گے، کوئی بامبنگ کر کے چلے جائیں گے، یا وہ ایئر سٹرائک کریں گے یا میزائل سٹرائک کریں گے۔ تو یہ اب ٹیکنیکلی تو بنیادی طور پہ دو ایئر فورس کا مقابلہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، جو 30 اپریل کی رات بھی نظر آیا، وہ دو پاکستان اور بھارت کی ایئر فورس کا مقابلہ تھا جو اس دن ہوا رات کو، جب 2 بجے کہا بھی گیا کہ جنگ کا خطرہ ہے تو ان کے 4 طیارے آئے، ہمارے نے روکا۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں آگے جا کے کہ یہ دونوں ایئر فورس کے درمیان آگے ٹاکرا ہوگا، J-10 اور رافیل کی لڑائی ہوگی، JF-17 کی اور معراج کی پھر لڑائی ہوگی؟ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ڈاگ فائٹس اور یہ دونوں طرف سے ایئر فورس کی لڑائی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا سوربھائی صاحب آپ نے۔ یہ دیکھیے کہ اب جتنی دنیا میں اگر آپ نظر دوڑائیں جو ماڈرن وارفیئرز ہو رہی ہیں، وہ تمام ایئر پاور جو ہے وہ پہلے سب سے انٹر ہوتی ہے اور لاسٹ سب سے نکلتی ہے جنگ میں سے۔ اور ایئر پاور کیوں انٹر ہوتی ہے؟ جی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئے، شاک فیکٹ بہت جی ایک وہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایئر پاور کی 3 خصوصیات ہوتی ہیں، ایک اس کی سپیڈ بڑی ہوتی ہے، ایک فلیکسیبل ہوتی ہے، اور ایک وہ سرپرائز یا شاک افیکٹ بہت زیادہ کریٹ کر سکتی ہے۔ جو عام طور پہ جب آپ ٹینکس لے کے چلتے ہیں، دشمن کو خبریں ہو جاتی ہیں کہ اتنے 100 ٹینک فلاں کنٹونمنٹ سے نکلا ہے، وہاں بارڈر کی طرف جا رہا ہے۔ جب ایئر فورس کا جہاز ایک ایئر بیس سے ٹیک آف کرتا ہے، ود ان منٹس وہ بارڈر پار کرتا ہے، اور ود ان منٹس یہ پتہ نہیں ہوتا اتنے منٹوں میں کہ کس طرف جا رہا ہے، ویپن کون سا لے کر آ رہا ہے، کتنی دیر ٹھہرے گا، اور ایک ٹارگٹ مارے گا یا کتنے ٹارگٹ مارے گا۔ تو ایئر پاور کا یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے۔ وہ آپ نے بڑا صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جنگ جب بھی شروع ہوئی، میری اپنی ہمبل انڈرسٹینڈنگ میں بھی، میں نے بھی پڑھایا ہے NDU وغیرہ میں، تو ہم یہی کہتے تھے کہ ایئر پاور نے انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے۔ جب جنگ شروع ہوئی، جس ملک کی انوائرمنٹ فیور میں ہو جائے لینڈ فورسز اور نیول فورسز کے لیے، اس کے لیے لڑنا کہیں آسان ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ بات۔ جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو لفظ آپ نے یوز کیا ڈاگ فائٹ ہونے کا، J-10C اور رافیل کا، وہ لفظ تھوڑا سا اس لیے آبسلیٹ ہو گیا کہ یہ F-36 اور ہنٹر وغیرہ کی لڑائی نہیں رہی 65 اور 71 کی جنگ میں۔ ابھی میں نے عرض کیا تھوڑی دیر پہلے کہ 200 کلومیٹر کا میزائل ہے ادھر لگا ہوا، 150 ان کے پاس لگا ہوا ہے۔ اب اپنے بارڈر کے اندر رہتے ہوئے بھی فائر کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں رہ گیا۔ میں قوم کو ذہنی طور پر یہ اس چیز کا اپرائز کرنا چاہتا ہوں کہ اب یہ کوئی بہت بڑا چیلنج نہیں ہے کسی بھی دشمن کے لیے کہ ٹو کم اینڈ ہٹ ان سائڈ، لیکن اگر ہندوستان کرے گا، وہ بعض ایک وجہ سے صرف آئے گا، وہ صرف ایک ڈینائی کرے گی اس کو یا نیگیٹو فیصلہ کرنے میں مدد دے گی، وہ ہے ریٹیلیٹری سٹرائک بائی پاکستان ایئر فورس انشاءاللہ۔ کیونکہ لیڈر آف ایسکلیشن ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہندوستان نے اس لیڈر پر جا کے آپریٹ کرنا ہے تو ہم یہ نیچے رہ کے نہیں کریں گے، ہم نے اسی لیڈر کو نہ صرف ایڈ شاید کریں، ہم سود کے ساتھ واپس کریں گے۔ تو ریٹیلیٹری سٹرائک کرنے کی بھی کسی بھی ملک میں ہمت ہونی چاہیے۔ سٹرائک کر لینا تو کوئی چھوٹے سے چھوٹا ملک آ کے بھی میزائل اگر اپنے ملک میں رہتے ہوئے کوئی مار دے تو پاکستان میں خدا نخواستہ آ کے گر سکتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ملک پھر جب ہمارا ہٹ بیک ہے وہ لینے کو تیار ہے، وہ اپنی ہیوملیشن نہیں سمجھے گا، اس کے لیے کانسیکوینسز نہیں ہوں گے کہ وہ اپنے لوگوں کو کیا جواب دے گا کہ ہم نے ایک تھپڑ مارا تھا 2 کھا لیے، تو یہ تو نہیں ہوتا نا۔ جہازوں نے امپلائی بھی ہونا ہے، لڑنا بھی ہے، ڈاگ فائٹ نہیں۔ ایئر پاور جو اس وقت ہے وہ بڑی اوفینسو نیچر کی ہے، اور یہ ہم نے 15-20 سال میں پہلے سیکھ لیا تھا یہ کہ آنے والی جنگیں، جب ہم بچپن سے سنتے تھے کہ ہم دفاعی افواج ہیں، ہم ڈیفنس کے لیے ہیں، ہم بالکل ڈیفنس کے لیے نہیں ہیں۔ پاکستان ایئر فورس خاص طور پر اوفینس کے لیے بھی اتنی ہی پاورفل ہے، بلکہ زیادہ پاورفل ہے۔ اگینسٹ دی ایئر پاور نیچر ایئر فورس کو کنٹیل کیا جائے گا۔ جو میں ان کے ہمارے لیڈرز کو میں جانتا ہوں جو ایئر فورس کے ہیں، پہلے بھی تھے اور ان کو میں پرسنلی فرینڈز ہیں، وہ اپنی نیچر کے اگینسٹ جائیں گے اگر وہ کرٹیل کر کے ایئر فورس کو اپلائی کریں گے۔ اوفینسو کی میں بات کر رہا ہوں، تو لیٹ دیر بی نو کنفیوژن اباؤٹ اٹ سر، کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی ہوا یہ بہت بڑی پنشمنٹ دونوں طرف ہوگی۔ اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ہمیں دیں گے تو شاید زیادہ واپس ریسیپروکیٹ کریں گے۔ اور پھر میں کہنا چاہ رہا ہوں، میں کسی طرح وار مانگرنگ نہیں کہہ رہا، میں کسی طرح ڈرا نہیں رہا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ 1.4 بلین لوگوں کی میجورٹی پیس لونگ ہوگی بارڈر کے پار جیسے ہماری ہے، اور میں بالکل نہیں چاہوں گا کہ پاکستان ایئر فورس کی ایک اور ابلیگیشن یا ذمہ داری بن جائے یا مجبوری بن جائے
ایک اور آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کا۔ اچھا محمد علی صاحب، ابھی میزائلز کی بات کی ہے خالد چشتی صاحب نے، وہ انڈیا کو اپنے برہموس پہ بہت مان ہے کہ 5000 کلومیٹر کا ہے اور اتنا تیز ہے کہ اس کو روکنے کا اور ریئیکشن کا ٹائم نہیں ہے، اور وہ پاکستانی میزائلز پر اسے کافی برتری حاصل ہے ہمارے بابر اور غزنی پر، تو وہ کہہ رہی ہیں ہماری برتری ہے میزائل ٹیکنالوجی میں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میزائلز جو ہے، جس طرح ابھی ایئر کموڈور صاحب بات کر رہے تھے، ان کی بھی نوعیت میں، ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ تنوع پایا جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ دونوں ممالک کے پاس بیلسٹک میزائلز بھی ہیں اور کروز میزائلز بھی ہیں، جن کی صلاحیت، مار کرنے کی صلاحیت، ایکوریسی، پے لوڈ کیرنگ کیپیسٹی، ڈیٹیکشن کو اوائڈ کرنے کی صلاحیت، گائیڈنس سسٹم بالکل مختلف اور کمپلیکس ہوتا ہے۔ تو مختلف دونوں ممالک نے ایسے میزائل بنائے ہیں جو کہ مختلف قسم کے اہداف کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ بتانا یہ بات بہت ضروری ہے کہ پاکستان مسلم دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ہے۔ پاکستان کے پاس دنیا کے بہترین کروز اور بیلسٹک میزائل ہیں جن کا مقابلہ دنیا کی بڑی سپر پاورز کی ٹیکنالوجی سے کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ دفاع کے لیے ہیں، وہ کسی ملک پہ حملے کے لیے نہیں ہے۔ اس کا مقصد، بلکہ مجھے کہنے دیجئے، اس خطے میں امن کو برقرار رکھنا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ اس وقت پاکستان کے میزائلز، ایک جملے میں اگر میں کہوں آپ کی وسیلے سے، بھارت کا ایک انچ بھی رقبہ، چاہے وہ بر صغیر کے اندر ہو، چاہے انڈمان آئیلینڈ کے اندر ہو، چاہے بحر بنگال کے اندر ہو، ایک انچ حصہ بھی ایسا نہیں ہے جو پاکستان کے میزائلوں کی دسترس سے ایک منٹ کے لیے بھی اوجھل اور محفوظ ہو۔ یہ وہ صلاحیت ہے جو کہ بھارت کی قیادت اور ملٹری بہت اچھی طرح جانتی ہے۔ تو اگر وہ پاکستان کے خلاف کسی بھی نوعیت اور سطح کی جارحیت کی کوشش کریں گے تو ان کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ جس طرح ہم نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی سٹیٹمنٹ میں کہا کہ اپنی سوورنٹی اور دفاع کے لیے ہم فل اسپیکٹرم آف جو ہماری ملٹری کیپیبلٹی ہے اس کو بروئے کار لانے کا ارادہ، خواہش اور صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو ڈونٹ پلے وتھ فائر۔ اگر آپ ابھی یہ ایئر کموڈور صاحب بہت یعنی کہ مؤدبانہ بات کر رہے ہیں، یہ اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ ان کو آرڈر کریں تو کل مودی جی صاحب جس کمرے میں بیٹھے ہیں نا، اس کو یہ چند منٹوں کے اندر فارغ کر سکتے ہیں۔ ہماری کیپیبلٹی الٹیمیٹ ہے، ریڈی ہے، ایکوریٹ ہے، لیکن ڈونٹ پش اس ٹو دا وار۔ اگر آپ نے یہ غلطی کی تو پھر ہم مجبور ہو جائیں گے اپنی صلاحیت کے استعمال کے لیے، اور پھر اس کے جو نتائج ہیں اس کو آپ کو بھگتنا بھی پڑے گا اور آپ اس کو کنٹرول، ان کانسیکوینسز کو نہیں کر سکیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے خالد چشتی صاحب، اب بہت یہ پہلے تو یہ میں سوال بھی کر لیتا ہوں، پھر آپ بات بھی کر لیں گے کیونکہ آخری 2 منٹ ہیں۔ ایک تو جیسے کہ محمد علی صاحب نے اب بات کی میزائلز کی، اس کو آپ رسپونڈ کر لیجئے گا۔ پہلے یہ خیال تھا کہ وہ لائن آف کنٹرول سے آئیں گے، پھر خیال تھا انٹرنیشنل بارڈر سے آئیں گے، اب میں کچھ جگہ دیکھ رہا تھا کہ رن آف کچھ اور گجرات سے وہ کوئی پلان بنا رہے ہیں، تو مطلب ان کے پاس کافی آپشنز ہیں کہاں سے وہ آ سکتی ہیں۔ ہاؤ ڈو یو سی دیٹ کہ یہ رن آف کچھ والا آپشن یا اس سائڈ والا؟ آپ نے جو پہلا محمد علی صاحب سے سوال کیا تھا، ان کی اجازت سے میں ایڈ کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ میں میزائل چند ہفتے پہلے ایک آپریشنل بیس کے اوپر خود دیکھ کر آئے ہوں، جو براموس کے اور S-400 کے مقابلے میں پاک فضائیہ نے تقریباً 8-9 مہینے پہلے نہ صرف انڈکٹ کر لیے تھے بلکہ آپریشنلائز کر لیے تھے، اور میں آپ کا نام بھی ان کا بتا دیتا ہوں آپ کی خوشی کے لیے، آپ گوگل کر سکتے ہیں، HQ-9B۔ یہ میزائل جو ہیں وہ براموس سے اور S-400 سے کہیں زیادہ پاورفل ہیں، کہیں زیادہ ایکوریٹ ہیں، کہیں زیادہ ان میں اینٹی جیمنگ فیسلٹی ہے اور کہیں زیادہ پریسائز ہے۔ یہ میں نے کہا تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں کہ کسی غلط فہمی میں بارڈر کے لوگ نہ رہیں اور کسی کانفیڈنس کا کمی ہماری طرف نہ آئے کہ ہمارے میزائل بہت آگے ہیں اور ان سے پلس ہیں جو ہمیں ابھی ریسنٹلی کوئی 8-9 مہینے پہلے آپریشنلائز انڈکٹ کر لاسٹ 30 سیکنڈ رن آف کچھ پہ کامنٹ کر دیں۔ جی دیکھیں، جب اگر وہ ایئر سے ہونا ہے تو پھر فلیکسیبلٹی کہیں سے بھی ہو سکتی ہے۔ آئی ڈو ناٹ اسپیکولیٹ بیکاز آف دی ایئر پاور فلیکسیبلٹی، تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا تھا وہ کسی طرف سے بھی کھولا جا سکتا ہے۔ ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ سرپرائز اور شاک کریٹ کریں۔ بہت شکریہ خالد چشتی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سید محمد علی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک سے واپس آنے کے بعد ایگزیکٹ یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक नाज़रीन। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की बात हो रही है और आर्मी चीफ ने भी कंफर्म कर दिया है, एक बार फिर से क्लियर कर दिया है भारत को कि अगर किसी भी किस्म की जंग मुसल्लत की गई, इसकी कोशिश की गई तो उसका फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। जबकि मकबूजा कश्मीर में भी जो मजालिम किए जा रहे हैं उसका सिलसिला शुरू हो चुका है, उस पर भी तशवीश का इजहार किया गया है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में। बात करेंगे इस पर। मुजम्मिल साहब स्टूडियोज में मौजूद है, जबकि ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। हारिस साहब थैंक यू सो मच। डॉक्टर कमर चीमा साहब सिक्योरिटी एक्सपर्ट, आपने भी हमें ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच। कमर चीमा साहब आपका भी। अस्सलाम वालेकुम कमर चीमा साहब। कमर चीमा साहब, आपने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया देखा होगा, बड़ा कैटेगोरिकल और बड़ा क्लियर है कि हम जंग के लिए तैयार हैं और अदम इस्तेमाल की कोई कोशिश और हर तरह का पूरा जवाब दिया जाएगा। बड़ा कैटेगोरिकल एलामिया आया है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का, और आर्मी चीफ ने ऑपरेशनल तैयारियों पर भी और फॉर्मेशन कमांडर्स की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस पर भी एतमाद का इजहार किया है। आप कैसे देखते हैं मौजूदा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को इस मौके पे? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको अंदाजा है कि इंडिया बार बार इस खित्ते में स्टेटस को बदलने की कोशिश कर रहा है, जिसको जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने हाईलाइट किया है, और ख़ास तौर पे जो 370 और 35A को रिवोक किया गया। और मैं आपको बता दूं कि अभी 2 दिन पहले ही अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से ये बयान आया, जब उनसे पूछा गया कि आप कश्मीर के बारे में बात करें, तो उन्होंने कहा हम कश्मीर के स्टेटस के बारे में बात नहीं करेंगे। जब इंडिया यूनिलैटरली चीज़ों को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका इस चीज़ को नहीं मानता। और वही बात आज पाकिस्तान के जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में की गई है कि यूनिलैटरली आप स्टेटस को बदल नहीं सकते। सो अमेरिका भी कहता है कि नहीं बदल सकते, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी इसको यही कह रही है। और दूसरी तरफ से अगर आप देखें कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ये बात पहले भी कही गई, हम भी इसको डिस्कस कर रहे हैं, और अफवाज पाकिस्तान इस बात को कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपने पैटी पॉलिटिकल इंसेंटिव्स के लिए खित्ते का माहौल जो है उसको खराब किया जा रहा है। और इसमें ये जो कशीदगी पैदा खास तौर पे की गई है ये पहलगाम का वाकया करके, जब पाकिस्तान के अंदर पिछले 6 महीनों के अंदर 30 इंटरनेशनल जो लीडर्स हैं वो आ चुके हैं, फॉरेन ट्रिप्स लोगों के हो चुके हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है इस खित्ते के अंदर, इस तरह के जो हालात पैदा किए जा रहे हैं वो क्यों किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इस वक्त जो पाकिस्तान की जो इक्तिसादी इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर हो रही थी, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी यही कह रही है कि देखें इन्फ्लेशन कम हो रही है, बाहर से हम इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे हैं, मिनरल सेक्टर में अमेरिका भी इन्वेस्टमेंट करने की बातें कर रहा है। तो उस वक्त ये हालात खराब करना और इस पाकिस्तान को ये सिचुएशन पैदा करना, ये मेरा ख्याल है कि बात की गई है। और दूसरी बात ये भी है कि जिस तरह पानी को आप देखें मुजम्मिल साहब के, पानी के ऊपर पाकिस्तान की 24-25 करोड़ आबादी, जो ये इंडस वाटर ट्रीटी का जो है एग्रीमेंट है, इसके हवाले से पाकिस्तान का जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ऑलरेडी इसको एक्ट ऑफ वॉर कह चुकी है कि अगर पानी को रोका जाता है, उसको सेव किया जाता है। तो वही बात आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने उसको जो है वो रीट्रेट किया है। मैं समझता हूँ कि, और दूसरी है कि जो भारतीय जो लीडरशिप है उसको भी बड़ा सीधा पैगाम दिया गया है कि इस खित्ते को अदम इस्तेहकाम ना करें। पाकिस्तान इस वक्त एक स्टेबिलिटी के रास्ते में जा रहा है, हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की जाती है तो हम, जारी बात है, हमारी जो पॉलिसी है पहले ये थी कि हम एक प्रोपोर्शनेट जवाब देंगे। अब ISPR और हुकूमत और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ये बात है कि हम एक नॉच्ड अप रिस्पॉन्स देंगे। सो मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले में हमें पहले भारत प्रॉक्सीज के जरिए इंगेज करता रहा है, अब वो डायरेक्ट एक काइनेटिक जो लड़ाई करना चाहते हैं जिससे मजीद पाकिस्तान को इंगेज कर दिया जाए। सो मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान को इस वक्त इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मौजूद है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यहां पे मौजूद है जी। इतनी तेजी से पाकिस्तान अपनी ये तरक्की को और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इस मुल्क में कर सके, तो उस वक्त हमें एक मुल्क में अनसर्टेनिटी पैदा करने की कोशिश की गई है। इसके बावजूद मुजम्मिल साहब आप देखें कि लोग जो है वो मुतमईन है और उनको क्रेडिबल है और उनको ट्रस्ट है अपने मुल्क के ऊपर और लोगों के ऊपर। हारिस नवाज साहब, मैं अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट का बयान देख रहा था, JD वैंस का, वो ये तो कह रहे हैं कि भारत को कार्रवाई करने का हक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसी कार्रवाई ना करें जिससे जंग हो जाए। पाकिस्तान मतलब कॉशन के साथ उनका मतलब है कि आप टेररिस्टों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं जहां भी चाहें, लेकिन खित्ते में जंग ना हो जाए। ये कितना मुमकिन है कि वो कार्रवाई कर लें और जंग ना हो? I mean, this is very irresponsible statement मुजम्मिल साहब। आप मुझे ये बताइए, एक तो क्यों आए जब आपका फ्लैग स्टिक ऑपरेशन पता चल गया, आपका दुनिया में मुंह काला हो गया,
آپ کا جو فلیگ یہ تھا پہلگام کا ایریا وہ سارا پتہ چل گیا کہ کیسے آپ نے کیا ہے. بوتل سے جن میں لے کر آئے ہیں وہ 4 ٹیررسٹ کو, ان کو بوتل سے نکالا, آپریشن کرایا, پھر بوتل میں بند کر کے جن کو لے گئے, اور اس کے بعد جو لیک ہوئی ہے, ان کو شرم آنی چاہیے میں کہتا ہوں. اور امریکن کھلم کھلا سپورٹ کریں. آئی وڈ سے دس از ناٹ دا ریپلائی. دے شوڈ ہیو سیڈ فرسٹ گیو all relevant information, proof it, then you have a right to operate. This should have been the answer. آپ نے ایک پروف نہیں دیا. آپ نے سیٹلائٹ امیجز, آپ کو مزمل صاحب پتہ ہے نا کہ یہ اس وقت دنیا میں ایک ایک چیز یہ سیٹلائٹ کے تھرو ان کو پتہ ہوتی ہے, نظر آتی ہے, تو پھر ان کو نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے. ایوری باڈی نوز اٹ. بات یہ ہے کہ آپ سپورٹ کریں, اسٹریٹجک پارٹنر ہے, بٹ دین پاکستان ہیز بین لانگ پارٹنر پرنسو, اینڈ وی ہیو ہیڈ ٹو لاٹ ان پشنگ رشین اینڈ دین فائٹنگ ان اگینسٹ یہ ٹیررزم ان افغانستان. سو یو شوڈ بی مائنڈفل. آپ کو ایک ریشنل جواب دینا چاہیے جیسے چائنا نے جواب دیا ہے. پروف کریں. اور اس کے بعد پاکستان کا میرے خیال میں آئی ایم سو ہیپی, پاکستان ہیز پرووڈ کہ یہ میچور رسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ ہے. کوئی پرووکیشن نہیں کی, فیکٹس فکر بات کی ہے, اظہار کی ہمدردی کا. آپ یہ بتائیے جب یہ جعفر ایکسپریس پہ اٹیک کیا ٹیررسٹ نے, انڈیا نے, ان کے میڈیا نے, ان کے سوشل میڈیا نے یہ دہشت گردوں کی میڈیا کیمپین کی ہے, میڈیا وارفیئر کی ہے. ان کو شرم نہیں آتی ہے کوئی؟ انہوں نے ایک لفظ ہمدردی کا کی, نعرے لگا رہے تھے, ڈھول بجا رہے تھے. تو یہ کیا بات کرتے ہیں مجھے بتائیے. یہ دنیا کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا چیمہ صاحب, اس وقت ایک سٹینڈ آف ہے, ایئر فورس کا بھی سٹینڈ آف ہے, ملٹری کا بھی سٹینڈ آف ہے, نیوی کا بھی سٹینڈ آف ہے, دونوں ملکوں کے درمیان. یہ سٹینڈ آف کتنا عرصہ چل سکتا ہے؟ فرض کر لیں بھارت 1 مہینہ ریٹیلیٹ نہیں کرتا اور 1 مہینے بعد سٹرائک کرنے کا فیصلہ کرتا ہے, 15 دن بعد کرتا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سٹینڈ آف, یہ آن دا ٹوز, فوجیں سرحدوں پر, جہاز فضاؤں میں, سمندروں میں, وارشپس, یہ ایسے ہی چلے گا 6 مہینے, سال, 15 دن, جب تک کچھ ہو نہیں جاتا تب تک ہم اسی صورتحال, جنگی صورتحال میں ہی رہیں گے؟ دیکھیں مزمل سوربتی صاحب, دیکھیں ماضی میں بھی 2002 میں بھی آپ کو یاد ہوگا جب انڈیا کی اس وقت واجپئی صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ بارڈر پہ فوجیں بھیجنے کا, تو وہ بھی ایک بہت دیر چلتی رہی, کچھ سال 1.5 سال وہ رہا تھا, تو فوجیں بیٹھی رہی تھی بارڈر پہ. تو نریندر مودی صاحب سے بھی یہ چیزیں ایکسپیکٹ کرنا کوئی بعید نہیں ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیں, انڈیا کو خود بھی بہت زیادہ نقصان ہے. انڈیا دنیا کو یہ پیغام نہیں دینا چاہتا کہ لائن آف کنٹرول کے اوپر یا پاکستان کے ساتھ ان کی کنفرنٹیشن بہت زیادہ ہوگی, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت چائنا سے جو انویسٹر ہے, جو امریکی بزنس مین تھے جو وہاں پہ انویسٹ کر رہے تھے, کیونکہ چائنا کے اوپر امریکہ نے 245% ٹیرف لگا دیا ہے, تو وہاں سے بزنس مین اٹھ کے انڈیا کے اندر ایز اے پالیسی, جس کو کہتے ہیں فرنٹ شورنگ یا نیئر شورنگ کہتے ہیں, وہاں سے انویسٹر اٹھ کے انڈیا آ رہا ہے. تو کیا اس موقع پہ وہ پاکستان کے ساتھ جنگ کرنا چاہیں گے؟ مجھے نہیں لگتا وہ یہ سٹینڈ آف کریں گے. یہ دیکھیں آج بھی انہوں نے ایک یو پی کے اندر ایک ایئر سٹرپ بنائی ہے, سڑک کے اوپر, روڈ کے اوپر انہوں نے اپنے جہاز اتارے ہیں. یہ ایک ماحول وہ بنا رہے ہیں, کیونکہ اپوزیشن نے انڈیا میں بہت زیادہ ٹف ٹائم دیا ہوا ہے, کیونکہ وہاں پہ جو اسد الدین اویسی ہیں اور راہل گاندھی, وہ تو کہتے ہیں کہ جناب آپ تو کہتے تھے گھس کے ماریں گے, تو آپ تو اپنے گھر میں گھس کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کو بہت زیادہ مسئلہ ہے کہ مومنٹم بہت بلڈ کیا, انٹرنیشنل سپورٹ مل نہ سکی. وہ جو جسٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ جی ہاں واقعی ایک امریکہ, دنیا کے باقی طاقتیں یہ کہتی کہ ہاں جی پاکستان جو ہے اس کے بارے میں کوئی نرم سٹیٹمنٹ دیتی, تو انڈیا کو پتا چلتا کہ ہم نے حملہ کرنا ہے. اب ان کو پتا ہے کہ دنیا سے سپورٹ ہے نہیں, ڈومیسٹک ٹیمپریچر ہم نے اٹھا دیا ہے, تو اب کریں تو کریں کیا. تو وہ اس کو لمبا بھی کر سکتے ہیں, اور خاص طور پہ وہ جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم ابھی شاید نہ کچھ کریں, کچھ عرصے بعد کریں, تو اس کے چانسز موجود ہے. ویسے بھی اگر تھوڑا سا اس کو دیکھیں تو پلوامہ کے واقعے کے 12 دن کے بعد انڈیا نے پاکستان کے اندر ایک سٹرائک کی تھی جو بالا کوٹ میں. ابھی میرا خیال ہے آج 10 دن ہوئے ہیں. So still there are 2 days to go, but the point is کہ میرا نہیں خیال وہ اس دفعہ ہمت کریں گے, کیونکہ پچھلے دفعہ ان کو اس وقت کے امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو نے جو کہا تھا کہ انڈیا ہیز اے رائٹ آف ہاٹ پرسوٹ, اور اس طرح کی باتیں کھل کے آئی تھی, ویسے اس دفعہ ایسا کچھ ان کو نظر نہیں آ رہا. تو یہ چیز میرا خیال ہے کہ انڈیا کو تھوڑا سا کانفیڈنس کم ہے ان کا. حارث نواز صاحب, وہ قمر چیمہ صاحب کہتے ہیں پچھلی دفعہ 12 دن بعد کیا تھا,
آپ کے 20 دن بات کر سکتے ہیں, 25 دن بات کر سکتے ہیں, 40 دن بات کر سکتے ہیں, 60 دن بات کر سکتے ہیں. کوئی لمٹ تو نہیں ہے نا کہ وہ کب کر سکتے ہیں اور کب نہیں کر سکتے. تو پھر ہمیں تو وار زون میں رہنا پڑے گا اگلے کافی لمبے عرصے تک. اس میں مزمل صاحب دیکھیں, میرا جو اندازہ ہے نا, ایک تو ان کا جو تھا نا یہ وار ہسٹیریا, بلیم, کاؤنٹر بلیم, پاکستان کو انوالو کرنا, یہ ان کا جو جہاز ہے نا یہ اب تقریباً ڈوب گیا, سنک ہو گیا. They have no moral grounds to do it. لیکن اپنی عوام کے پچ کو اتنا اونچا لے گئے ہیں, وار ہسٹیریا کریٹ کر دیے کہ نہیں کریں گے تو عوام ان کو جوتے مارے گی, کریں گے تو پاکستان ان کے سر پہ ڈنڈے مارے گا اور ان کو وہ سب سکھا کر یاد کرے گا. اس لیے میں یہ کہتا ہوں ابھی ایک اور وجہ سے پھنس گئے ہیں, ان کا IPL چل رہا ہے اور ان کی ملین آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے, اور ایک بات ایسی سارے فوراً باہر بھاگ جائیں گے. ان کے یہ اس لیے میرے خیال میں 25 مئی تک یہ اسی طرح گیدڑ بڑبڑیاں لگاتے رہیں گے. اگر کچھ کرنا ہوگا تو اس وقت کریں گے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اگر یہ انہوں نے کوئی بھی جہازوں سے مس ایڈونچر کی, رافیل ہو گئے, یہ ہمارا بارڈر کراس نہیں کر سکتے, میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں. پر وہ اپنے بارڈر سے کھڑے ہو کے بھی 200 کلومیٹر اندر ہٹ کر سکتے ہیں, وہ رافیل کی کیپیسٹی ہے 300 کلومیٹر اور پھر میک 5 سپیڈ ہے. اس لیے تو یہ اڑ نہیں رہے. اس دن اڑے ہمارے جہاز, ایک دم سکریمبل ہوئے ہیں, یہ جا کے بے سے چھپ کے بیٹھ گئے. نہیں تو وہ اپنی طرف کھڑے ہو کر بھی ادھر سٹرائک کر سکتے ہیں, ادھر آنا ضروری تو نہیں ہے. تو دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. اس لیے اگر میزائل ماریں گے تو ہم 10 ماریں گے اور ساتھ وہاں پہ دھواں اٹھتا نظر آئے گا. وی ول شارٹ سٹرائک. یہ اس وقت ان کا ایک انچ ہماری رینج کے اندر ہے, میزائل رینج کے اندر ہے. کریں گے تو پھنس گئے اتنی بری. اور ان کا مورل گراؤنڈ ہی نہیں نا. ان کی پبلک ان کو کہہ رہی, لانتن کر رہی ہے, اپوزیشن لانتن کر رہی ہے, لوائقین کر رہے ہیں, کشمیری کر رہے ہیں, سکھ کر رہے ہیں, ایوری باڈی ان کو جو ہے نا وہ ان کو لانتن کر رہا ہے کہ تم نے غلط کیا ہے. اور آئی ایم شیور کہ امریکن ان کے کلوز الائز جو ہے نا وہ بھی ان کو ویسے 100% کہہ رہے ہوں گے کہ واٹ دا ہیل یو ہیو ڈن. پر قمر چیمہ صاحب, پھر حارث نواز صاحب کی بات سے لگتا ہے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. بغیر کچھ ہوئے یہ چیز ختم نہیں ہو سکتی, لہذا کچھ ہوگا تو پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا. پھر کس کو پتہ ہے کہ وہ کہاں رکے گا, نیوکلیئر ہو جائے گا, میزائلز میں ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا, نیوکلیئر کانفلکٹ ہو جائے گا. پھر نظر تو آ رہا ہے, حارث نواز صاحب کہتے ہیں کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا, تو کچھ نہ کچھ ہوگا تو جواب بھی ہوگا. بالکل. دیکھیں پاکستان نے تو یہ کہا ہے نا کہ ہم نے رسپانس دینا ہی دینا ہے. وہ تو نیوکلیئر بھی دیں گے ہم رسپانس, ہمارا رسپانس نیوکلیئر بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں ابھی تو it's too early to say anything, لیکن آپ نے وہ کہتے ہیں نا when one has a capability, تو آپ کی انٹینشن تو کبھی بھی بدل سکتی ہے. سو ہمارے پاس کیپیبلٹی موجود ہے, ان کے پاس بھی موجود ہے, لیکن مودی صاحب کیا کرتے ہیں کہ وہ اتنا کو مینجڈ کانفلکٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ کہ ان کو گلوبل ایک سپورٹ مل سکے اور انڈیا کے اندر سے سپورٹ مل سکے. مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے امریکی کانگریس میں پاکستان کو تھینک یو پاکستان کہا تھا نا, انڈیا کو وہ بات ڈائجسٹ نہیں ہو رہی کہ ہم تو ان کے کمپریہنسو گلوبل اسٹریٹجک پارٹنر ہیں اور یہ تھینک یو پاکستان کہہ رہے ہیں. لیکن انڈیا کو بھی تو یہ چیز سمجھنی پڑے گی کہ اس وقت امریکہ اس خطے کو بڑے ڈیفرنٹ انداز سے دیکھ رہا ہے. دیکھیں جو بنگلہ دیش میں ہوا, انڈیا کی جو 50 سالہ انویسٹمنٹ تھی وہاں پہ ڈوب گئی اور انڈیا اس کو ریڈ نہیں کر سکا. ابھی بھی دیکھیں انڈیا کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو آرمز دے رہے ہیں, ہم آپ کو میجر ایلائی بنا رہے ہیں. کیوں بنا رہے ہیں؟ بیکاز یو ہیو ٹو بریس اپ فل اگینسٹ چائنا کی کھڑا ہونا ہے. آپ چائنا کے ساتھ جا کے تعلقات کو بہتر کرتے ہیں. اب تو امریکنز بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اس خطے کے اندر. آپ رشیا سے تیل لیتے ہیں, آپ ہر وہ کام کرتے ہیں جو ہمارے ایڈورسری سے نزدیک ہوتے ہیں اور ہم سے بھی پارٹنرشپ کرتے ہیں. تو بیسیکلی انڈیا بلینک چیک چاہتا تھا, وہ چیک نہیں ملا ان کو, اور امریکنز نے بھی ان کو بتایا ہے کہ بھائی صاحب آپ یہ تھوڑی اپنی ریٹرک کو کول ڈاؤن کریں. آج جے ڈی وینس کی بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے, امریکی سیکٹری آف سٹیٹ نے بھی جو بیان دیا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ نے تو انتہائی وہ جسے کہتے ہیں نا ہوا میں بات مار دی. تو یہ انڈیا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, وہ تو کہتا تھا ہم پارٹنر ہیں, ہمارے حق میں بیان. تھینک یو قمر چیمہ صاحب, وقت کی کمی ہے. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور بہت شکریہ مزمل صاحب آپ کا بھی. اسی کے ساتھ ناظرین مجھے ثنا کیوان کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.